लुटेरा चिश्ती आया उसके बाद धर्म बदले, लुटेरा चिश्ती आया उसके बाद धर्म बदले। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। हिंदुस्तान में कुछ अरसे से आए दिन कोई ना कोई बहाने से सहाफ़त की आज़ादी के नाम पे कहिए या फिर बोलने की आज़ादी के नाम पर कहिए, औलिया अल्लाह की शान में और बुज़ुर्गान दीन की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं। हाल ही में नेशनल चैनल, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, गोदी मीडिया के एक नातमाम एंकर ने सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज सरकार की शान में गुस्ताखी की है। ऐसा क्यों हो रहा है, इनकी वजूहात क्या है, ये जानने के लिए हम आए हैं साबिक़ा शोबे अरबी के प्रोफेसर और डीन जामिया उस्मानिया मौलाना डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब सिद्दीकी निज़ामी के पास हम आए हैं। मौलाना से हम इस ताल्लुक़ से बात करेंगे। मौलाना, आपका BBN चैनल पर खैर मकदम है। आपने भी देखा सुना होगा कि कभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है, तो कभी जो है कोई मजहबी शख्सियात की शान में गुस्ताखी होती है। चुनांचे हाल ही में एक एंकर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखाना कलिमात किए हैं। तो आप अपने तजुर्बे से ही पहले ये बताइए कि सुल्तानुल हिंद जब तशरीफ़ लाए थे हिंदुस्तान, तो वो किस किस्म का किरदार पेश किए थे यहाँ के लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। इस्लाम दीन हक़ है और इस दीन को क़यामत तक रहना है। तो इसको क़यामत तक रहने के लिए अल्लाह ताला ने दो इंतज़ामात किए हैं। एक तो इसको किताब ऐसी अता फ़रमाई है जो कामिल और मुकम्मल है, उसमें किसी किस्म की तब्दीली की ज़रूरत नहीं, तरमीम की ज़रूरत नहीं। एक हर्फ तो बड़ी चीज़ है, एक ज़बर और ज़ेर में तब्दीली उसमें गवारा नहीं। 1400 साल गुज़र गए, अब तक इस कलाम मजीद की जो इशाअत व तरवीज पूरी दुनिया में है, अफ्रीका, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, चीन, दुनिया के कोने कोने में जाइए, आपको यही कुरान मजीद जो हमारे पास मौजूद है जूं का तू आपको मिलेगा। इसमें कोई तब्दीली, हत्ता कि तिलावत के लहजों में भी कोई तब्दीली आपको दुनिया के किसी भी कोने में जाइए नहीं मिलेगी। ये ख़ुद एक दलील है कुरान मजीद के और इस्लाम के दीन हक़ होने और अल्लाह का दीन होने की। चुनांचे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि दीन मोतबर है अल्लाह के पास तो वो इस्लाम है। और इस्लाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से नहीं है, बल्कि ये हज़रत आदम से है और तमाम अम्बिया से होते हुए हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत यूसुफ़, हज़रत इसहाक़, हज़रत ईसा, मूसा, हज़रत ईसा, उन्होंने भी दीन इस्लाम पेश किया। और उसके बाद अब हज़रत ईसा के बाद उन्होंने बशारत दी थी हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी के आने की। चुनांचे हुजूर तशरीफ़ लाए और अब इंजील के बाद, तौरात के बाद कुरान मजीद
اللہ نے آخری کتاب نازل کی ہے، یہ آخری دین اور یہ دین حق ہے، اس کے سوا کوئی دین حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بقا کے لیے، میں نے جیسا عرض کیا کہ دو انتظامات کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کتاب ایسی کامل و مکمل نازل فرمائی کہ آج ہم کو اس میں کسی ترمیم اور کسی تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے دین کو کامل و مکمل کر لیا ہے اور دین اسلام کو میں نے پسند کیا ہے۔ ایک کام اللہ نے یہ کیا، اس کو دنیا قیامت تک باقی رکھنے کا۔ دوسرا کام اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو باقی رکھنے کے لیے یہ انتظام کیا کہ ہر زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسی شخصیتیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عطا فرمائی کہ جنہوں نے اپنے علم و عمل اور تقوی سے پوری طرح کتاب و سنت پر، حضور کی سیرت پر عمل کر کے عملی طور پر اسلام کو کائنات کے سامنے پیش کیا، اور ہر زمانے میں جو تبدیلیاں ہوتی تھی اس کا مقابلہ کیا اور دین حق کو باقی رکھا۔ ایسی شخصیتوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد خلفاء ثلاثہ، اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، علماء ہر زمانے میں آتے رہے۔ بعد کے زمانے میں بات لمبی ہو جائے گی، تو بعد کے زمانے میں تقریباً آج سے 800 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی شخصیتوں میں سے ایک شخصیت حضرت شیخ خواجہ معین الدین چشتی سجزی رحمۃ اللہ علیہ کو مبعوث فرمایا، پیدا فرمایا، ظاہر فرمایا۔ تو یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ انہوں نے بھی قرآن مجید کو اور سنت پاک کو اپنی زندگی کا نصب العین بنایا اور کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی پیش کی اور اسلام کو پیش کیا اور اسلامی مبارک تعلیمات کو ہندوستان کے علاقے میں عام فرمایا۔ اور یہ لوگ ایسے تھے کہ یہ ان کا حال ایسا تھا جیسے پانی ہوتا ہے کہ نفع بخش ہے تو اس کو بغیر امتیاز کے مذہب کے مسلم غیر مسلم سبھی ان کو چاہتے تھے۔ جیسے پانی کی مانگ ہے آج، سب پانی سے محبت کرتے ہیں، کیوں کہ وہ نفع دیتا ہے۔ سونا اور چاندی سے لوگوں کو محبت ہے، چاہتے ہیں لوگ، کیوں؟ نفع ہے، اس میں تبادلہ ہوتا ہے اموال کا، اور اس لیے مسلم ہر غیر مسلم سبھی اس کو خریدنے کے لیے جو ہے خواہش کرتے ہیں، رغبت کرتے ہیں۔ تو اولیاء کرام یہ دراصل انہوں نے جو ہے یہ خالص سونے کی طرح، خالص پانی کی طرح، خالص چاندی کی طرح نفع بخش لوگ تھے۔ انہوں نے عوام کی خدمت کی اور عامت الناس اور انسانیت کی خدمت کی۔ سب پر رحم و کرم جو اسلام کا ہے وہ ابر کرم بن کے برسے، اور کیا مسلم کیا غیر مسلم سبھی سے انہوں نے پیار کیا۔ اور پھر ان کے پاس کیا تھا؟ اگر نعوذ باللہ کوئی ان کو لٹیرا کہتا ہے، نعوذ باللہ، تو ان کے پاس لوٹنے کے لیے کوئی فوج تھی، کوئی ملٹری تھی، اور ان کے پاس کیا لوٹ کر انہوں نے کوئی بینک بنایا؟ کیا تھا ان کے پاس؟ تو ان کی ملٹری اور فوج اللہ پر توکل، ان کا سارا سرمایہ اللہ پر اعتماد، ان کی بینک اللہ پر بھروسہ، ان کی ملٹری عوامی محبت، ساری انسانیت ان کو چاہتی تھی، سب ان سے محبت اور پیار کرتے تھے، اور وہ نفع بخش لوگ تھے۔ قرآن مجید کہتا ہے اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، جو چیز انسانیت کو فائدہ پہنچاتی ہے
وہ باقی رہتی ہے، اور جو چیز نقصان پہنچاتی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اس کو اللہ تعالیٰ دوام و بقا نصیب نہیں کرتا۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو گزر کر تقریباً 800 سال ہو گئے، لیکن آج بھی وہ ہمارے سینوں میں، دماغ میں، دلوں میں زندہ ہے، اور ان کی زندگی، ان کی محبت پبلک سے، چنانچہ ان کے جو اصول تھے وہ بتاتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ لوگوں پر ایسی شفقت کرو جیسے سورج کرتا ہے، کہ سورج جو روشنی دیتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مسلمان ہے اس پر اس کو دینا چاہیے، یہ غیر مسلم ہے اس کو نہیں۔ سورج جیسے ہر ایک پر اپنی پرکاش اور کرنیں پھیلاتا ہے، اسی طرح وہ کہتے تھے کہ شفقت سورج کی طرح ہو، سخاوت سمندر کی طرح ہو۔ اتنے سخی وہ صرف دیتے تھے لوگوں کو، چنانچہ ان کا نام ہی اس وجہ سے غریباً نواز، غریبوں کو نوازنے والے۔ اور وہ کہتے تھے کہ خاکساری زمین کی ہو انسان میں، جیسے زمین خاکسار ہے اسی طرح انسان۔ اصل دنیا میں سارے جھگڑے جو ہوتے ہیں وہ تکبر کے جھگڑے ہیں، تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے۔ عاد و سمود کی قومیں جو آپس میں ٹکرا گئی اور ان کا جو خاتمہ ہوا وہ غرور و تکبر کی وجہ سے ہوا۔ فرعون کا خاتمہ غرور و تکبر کی وجہ سے ہوا۔ تو اس لیے یہ چیز جو غرور و تکبر پیدا کرنے والی ہے، اسی کو انہوں نے ختم کیا اور کہا کہ انسان میں زمین کی انکساری ہونا چاہیے اور سورج کی شفقت ہونا چاہیے جو سب پر اپنی پرکاش اور کرنیں پھیلائے، اور سمندر کی سخاوت ہونا، دیتے ہی رہنا لوگوں کو۔ تو اسی واسطے وہ غریب النواز کہلائے۔ تاریخ میں اتنے دن ہوئے، 800 سال، آپ دیکھیں گے کہ کیا مسلم، کیا غیر مسلم، کیا انگریز، سبھی نے ان کی تعریف کی، کسی نے آج تک لب کشائی نہیں کی حضرت خواجہ اجمیری کے بارے میں، اور سبھی نے، چنانچہ ہمارے ملک کے بھی بڑے بڑے وزراء، منسٹرز پچھلی تاریخوں میں بھی دیکھیں گے کہ آج بھی جو ہے ان کے واسطے جو ہے چادریں بھیجتے ہیں، احترام کرتے ہیں ان کا۔ اور اس سے پہلے کے بھی ہمارے جتنے قومی لیڈر ہیں انہوں نے احترام کیا ہے ان کا۔ اب اگر کوئی نااہل، ناسمجھ اپنی کسی غرض کے لیے یا لوگوں کا بکاؤ مال ہونے کی وجہ سے ایسی بات کرتا ہے تو اس کی طرف ہم کو توجہ نہیں دینا چاہیے، یہی اس کے رد کا صحیح طریقہ ہے۔ تو مولانا آپ کہتے ہیں کہ اس کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے، تو پھر آگے لوگ ایسے ہی سر اٹھاتے جائیں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایسی بات ہے اور ایسا شخص ہے کہ اس کو جو ہے جواب جاہلاں باشد خاموشی، جاہلوں کا جواب خاموشی ہے، کیونکہ یہ کوئی خاص جو ہے وہ جاہل آدمی ہے، اب اس سے بات ہی کیا کی جائے۔ کوئی عقل مند، کوئی مصنف، کوئی مورخ ہمارے ملک کا اگر تاریخی ثبوت کے ساتھ کوئی باتیں اگر پیش کرتا ہے ہم اس کا جواب دیں گے، مگر یہ ایک بیوقوفانہ باتیں ہیں تو ہمارے پاس تعلیمات ہے، جواب جاہلہ باشد خاموشی، جاہلوں کا جواب خاموشی ہے، اور ہم اور کیا کر سکتے ہیں۔ مولانا اگر یہ شخص انفرادی طور پر اگر ایسا کچھ کہتا تو بات الگ تھی، یہ انٹرنیشنل میڈیا پر آ کر ہزاروں لاکھوں کروڑوں عوام تک یہ میسج پہنچا رہا ہے، تو کیا اس سے کچھ خرابی نہیں آئے گی؟ لوگوں کے اولیاء اللہ کے تعلق سے لوگوں میں غلط فہمی پیدا ہوگی، مسلمانوں کے تعلق سے غلط فہمی پیدا ہوگی؟ نہیں، یہ تو خیر ان کی اپنی کوششیں ہوتی ہے، لیکن ہند و پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سارے ملکوں کے عوام جانتے ہیں حضرت خواجہ کون ہے۔ میں نے ابھی کہا نا کہ ہمارے ملک کے قائدین خود جو ہے ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی درگاہ پر حاضری دیتے ہیں۔ تو اب یہ اس قسم کا کوئی معمولی آدمی اگر یہ حرکت کرے تو میں نے سمجھتا کہ اس کا نوٹس زیادہ لینا چاہیے۔ مولانا کچھ عرصے سے یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اس قسم کے میڈیا ہاؤسز پہ جو ڈیبیٹ کرائے جاتے ہیں، اس ڈیبیٹ میں مسلمان اسکالرس کو بھی بلایا جاتا ہے
جو کہ ناتمام ہوتے ہیں. ان کی نہ کوئی نالج وسیع ہوتی ہے، نہ ہی ان میں ڈیبیٹنگ کیپیسٹی ہوتی ہے. وہ اپنی جو ہے ہونا، بلکہ اس طرح سے یہ لوگ بلاتے ہیں تاکہ اسلام کا نام خراب ہو. اور ریسیپروکیشن یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے علماء جو کمپلیٹ نالج نہیں رکھتے اور ڈیبیٹنگ کیپیسٹی نہیں رہتی ہے، جراح نہیں کر پاتے، اور وہ خود بھی ذلیل ہو رہے ہیں اور جو ہے امت کو بھی ذلیل کر رہے ہیں. شروع ہی سے یہ رہا ہے کہ تا ازل تا امروز ہمیشہ جو ہے شرار بولہبی چراغ مصطفی سے لڑتا رہا ہے، چھیڑ چھاڑ کرتا رہا ہے. یہ ہمارے اسلام کے بزرگوں کی تاریخ ہے کہ ہر زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا، صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، اور ہمارے ملک میں اولیاء کو بھی اس زمانے میں لوگوں نے بہت ستایا. تو یہ تو چلا آ رہا ہے کہ شر کے ساتھ خیر، جو ہمیشہ خیر کے ساتھ جو ہے شر ٹکراتا ہے، ایسی حرکتیں کرتا ہے. ہم لوگ صبر سے کام لیں اور صحیح رخ پر جو ہے حضرت کی سیرت عوام کے سامنے پیش کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت خواجہ اجمیری کی سیرت تو بچے کو یاد ہے. آپ پکڑیے معاشرے میں ہر 2-3 آدمی میں ایک کا نام آپ کو خواجہ معین الدین ملے گا. یعنی حضرت کی محبت، ان کی محبوبیت ہم میں پہلے ہی سے موجود ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس سلسلے میں سیمینارز رکھیں اور تقاریر رکھیں، ڈیبیٹ رکھیں ایسے لوگوں سے، اور ان سے خود مقابلے کی بات کریں کہ جو ایسا شرارت کر رہے ہیں تو ان سے خود ہم بات کریں کہ بھئی آپ کس تاریخ حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں. یہ بھی طریقہ صحیح ہے. یہ تو خیر اپنے طور پہ کیا جا سکتا ہے، مگر یہ جو نیشنل گودی میڈیا ہے، ایسے لوگوں کے پاس یہ ناتمام علماء جو جا رہے ہیں، جن میں کوئی قابلیت ہی نہیں ہے، وہ خود بھی شرمندہ ہو رہے ہیں اور ملت کو شرمندہ کر رہے ہیں. ان کو روکنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بات تو آپ سیاسی قائدین سے پوچھنا چاہیے. اب ہم لوگ تو یہی بولیں گے کہ عوام بیداری پیدا کی جائے اور جو ہے بزرگان دین کی سیرت عام کی جائے، لوگوں کو واقف کرایا جائے، تو لوگ خود ان کے ان اوچھی حرکتوں کو سمجھ جائیں گے. علماء برادری یا مشائخ برادری اس میں کچھ رول ادا کر سکتی ہے؟ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، مباحثے کر سکتے ہیں، سیمینار کر سکتے ہیں، جلسے کر سکتے ہیں. یہ ایسے لوگوں کو جانے سے روکنے کے لیے متحد ہو کے کچھ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں سیمینار وغیرہ کی قراردادیں اور جو مسلم قائدین ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، ان کا اجتماع بلا کے بات کی جا سکتی ہے. کوئی ایک متحدہ قدم اٹھایا جا سکتا ہے. آپ اس بارے میں انیشیٹو لینے کے تعلق سے غور فرمائیں گے؟ آپ جیسے لوگ اگر ایسی دعوت دیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. آپ نہ صرف عربی کے پروفیسر رہ چکے ہیں، بلکہ درس کا بھی کام کرتے ہیں، اسلامک ٹیچنگز کو صحیح انداز میں، آسان انداز میں پروپوگیٹ کرتے ہیں. آپ دہوں سے درس قرآن دے رہے ہیں، تو میرے خیال سے آپ جتنے روشن خیال ہیں اور جتنے معلومات رکھتے ہیں، شاید ہی حیدرآباد میں کم لوگ ہوں گے. تو اگر آپ جیسے لوگ پہل کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ سلسلہ تھم جائے. میں ایک دینیات کا طالب علم ہوں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوں. جس ایسے تمام ڈیبیٹس وغیرہ میں اگر آپ بلائیں گے انشاءاللہ، جہاں بھی آپ بلائیں گے ہم جو ہے حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہم سے بات کرنے کا شکریہ. تو ناظرین، یہ تھے پروفیسر ڈاکٹر عبدالمجید صاحب، جو سابقہ ڈین شعبہ عربی جامعہ عثمانیہ. یہ ہمیں توہین اسلام، توہین رسالت، توہین اولیاء اللہ کے تعلق سے بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ہر دور میں یہ کوشش کی جاتی رہی ہے کہ شر خیر سے ٹکراتا رہا ہے، مگر آخری میں شر ہار جاتا ہے اور خیر کی ہی جیت ہوتی ہے. اور انہوں نے سلطان الہند جناب غریب نواز سرکار کے تعلق سے بہت پیاری بات فرمائی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایسی شفقت رکھو جیسے کہ سورج رکھتا ہے،
کسی مذہب کا آدمی، کوئی ملت کا آدمی، کوئی ذات پات نہ دیکھتے ہوئے سب پر ایک جیسے روشنی جیسے سورج ڈالتا ہے، ویسے ہی اسلامک اسکالر بھی ہوتا ہے. چاہے کوئی بھی کوشش کرے ان کی ذات میں فرق نہیں آ سکتا. یہ نہ صرف ہندوستان میں مقبول ہیں بلکہ بین الاقوامی طور پر بھی مقبول ہیں. خاص لمحات میں آج کے لیے بس اتنا ہی. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. شب بخیر.